वफाकी हुकूमत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तब्दीली से माजरत कर ली। पंजाब हुकूमत ने नए चीफ सेक्रेटरी की तैनाती के लिए 3 नाम भिजवाए थे। वफाकी हुकूमत ने नए चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तैनाती से माजरत कर ली है। ज़राए वज़ीर आज़म ऑफिस का ऐसा बताना है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हसन रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, आगाह कीजिएगा, क्या वजह बयान की गई है? ये पंजाब हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता रोज़ रात गए जो है वफाकी इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को ख़त लिखा गया था, जिसमें यह कहा गया था कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब डॉक्टर कामरान अली अफजल को तब्दील करते हुए 3 अफसरान में से किसी एक की तैनाती जो है वो कर दी जाए, जिसमें अहमद नवाज सुखेरा, अब्दुल्ला खान सुंबल और बाबर हयात तारड़ के नाम भिजवाए गए थे। जब वफाकी इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने वज़ीर आज़म ऑफिस को ये ख़त अरसाल किया और बताया और समरी भिजवाई गई, तो वज़ीर आज़म ऑफिस ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तब्दीली से माजरत कर ली और ये कहा कि वह पंजाब हुकूमत को आगाह कर दिया जाए, क्योंकि 25 सितंबर को शायद जो है ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल अनाउंस कर दिया है, जिसकी वजह से चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तब्दीली नामुमकिन है और अभी हम तो उनकी तब्दीली नहीं कर सकते। अगर देखा जाए तो ये सारा एक मामला था जो चलते आ रहा था, उसमें बहुत सारी जो है वो तब्दीलियाँ भी देखने और ख़ास तौर पर वो भी अफसरान के मामला ज़ेर गौर लाए गए, जिसमें यह मामला चलते दिखाई दिया। और ख़ास तौर पर पंजाब के चीफ सेक्रेटरी के हवाले से गुज़श्ता रोज़ जो इतलात सामने आई कि साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जानिब से चीफ सेक्रेटरी पंजाब डॉक्टर कामरान अली अफजल को फ़ोन किया और उनको यह कहा कि मैं 2 हफ्तों से मोनस सिलाही को यह हदायत दे रहा हूं कि कुछ अफसरान के तकर्रुर तबादले करने हैं, जिसमें DGLDO सेक्रेटरी हाउसिंग के तबादले थे, जिस पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब डॉक्टर कामरान अली अफजल ने यह वाज़ेह किया कि मैं अफसरान को नहीं लगा सकता, मैं चाहता हूँ कि मेरिट पर अफसरान की तैनाती अमल में लाई जाए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने इमरान खान को यह कहा कि मैं आपकी या किसी की ख्वाहिश पर किसी अफसर को तैनात नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि ये अफसरान बेहतर नहीं है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने यह भी कहा कि अगर आप चाहते हैं तो, क्योंकि मुझे मोनस सिलाई ने 2 दफ़ा कहा और मैं नहीं करना चाहता, और मैं चाहता हूं कि एक मुस्बत इमेज सामने आए, जिस पर इमरान खान ने कहा कि अगर आपने तबादले नहीं करने तो आप जो हैं वो ओहदा छोड़ दें, जिस पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने इमरान खान को कहा कि इसका एक तरीका है, मैं ऐसे ओहदा नहीं छोड़ सकता, आप वफाक को खत लिखें और उसमें 3 अफसरान के नाम भिजवाएं, जिसके बाद वफाकी हुकूमत जो है वो फैसला करेगी और ऑर्डर कर दे। जिसके बाद साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जो कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, उन्होंने वज़ीर आला ऑफिस राब्ता किया और वहाँ पर भी काफ़ी जो है वो गर्मा गर्मी ज़रा ये दावा करते हैं कि हुई, और ये कहा कि अगर आप ये काम इंप्लीमेंट नहीं करते तो मैं एक बड़ा फैसला ले लूँगा। जिसके बाद वो 3 नाम वफाकी इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को भिजवाए गए। अब वफाकी हुकूमत ने यह फैसला किया है कि हम चीफ सेक्रेटरी पंजाब को तब्दील नहीं करेंगे और उनको बाकायदा तौर पर काम जारी रखने। हुकूमत ने ऐसा करने से माजरत कर ली। बहुत शुक्रिया हसन रज़ा, आपने अपडेट किया। पंजाब में ब्यूरोक्रेसी के तकर्रुर तबादलों और अहम हुकूमती फैसलों का मामला है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने PTI की क़यादत पर मुश्तमिल 4 रुकनी कमेटी बना दी है। कमेटी में साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, स्पीकर पंजाब असम्बली सिब्तैन खान शामिल हैं। कमेटी में साबिक वफाकी वज़ीर शफकत महमूद, पार्टी के मरकजी रहनुमा हसन खावर भी शामिल हैं। लियाकत अंसारी ने हमें ज्वाइन किया है। लियाकत, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, पंजाब में तकर्रुर तबादले जो हैं ब्यूरोक्रेसी के वो एक अहम मामला है और जो बड़े हुकूमती फैसले हैं उसमें PTI चूँकि शराकत इक़्तिदार की एक बड़ी पार्टनर है, तो इमरान खान ने इस हवाले से 4 रुकनी एक कमेटी कायम की है, जिसकी सरबराही जो है वो स्पीकर पंजाब असम्बली सिब्तैन खान कर रहे हैं, जबकि साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, साबिक वफाकी वज़ीर शफकत महमूद और PTI के मरकजी रहनुमा हसन खावर को ये 4 रुकनी कमेटी में शामिल किया गया है। इस 4 रुकनी कमेटी का थोड़ी देर कबल जो है वो पंजाब असम्बली के कमेटी रूम में जो है वो वीडियो लिंक पर इमरान खान के साथ इजलास हुआ है, जिसमें इमरान खान ने इस कमेटी को TORs और उसके मैंडेट से आगाह किया। बुनियादी तौर पर यह कमेटी जो है वो पंजाब में ब्यूरोक्रेसी की पोस्टिंग, ट्रांसफ़र, उनके तकर्रुर तबादले और जो अहम हुकूमती बड़े फैसले होंगे, इसके हवाले से वो वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के साथ बैठ कर जो है वो मामला। आपको इस्लामाबाद लिए चलते हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। थी हमने पूरी कर दी हैं, प्रायर एक्शन सारे पूरे कर दिए थे, वो IMF ने खुद ही कहा था आपसे। उसके अलावा IMF ने उस वक्त जब ये कहा था कि प्रायर एक्शन है, तो उस वक्त इन्होंने कहा था कि $4 बिलियन की फ़ंडिंग गैप है, और जो मैं बार बार गुजारिश कर चुका हूँ आप लोगों के पास कि फ़ंडिंग गैप कुछ इस तरह है कि IMF चाहता है कि 6 या 6.5 बिलियन से हमारे रिज़र्व बढ़ जाएँ, तो 2.5 तो बढ़ रहे थे, वो चाह रहे थे कि 4 बिलियन हम और ले आएँ तो 6.5 से बढ़ जाएँ। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से वो भी अब हमारे पास हो चुके हैं, और 4 बिलियन की फ़ंडिंग भी हम 3 हमारे ममालिक जो दोस्त ममालिक हैं, सऊदी अरेबिया, कतर और UAE के थ्रू हमारे हासिल हुई है।
ساتھ ساتھ یہ بھی مجھے کہنا ضروری ہے کہ چین کے اندر بھی جو چین کی حکومت نے بھی بڑا تعاون کیا، جو $2 بلین چین کے ری رول کرنے تھے وہ بھی انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ری رول کر دیں گے۔ اس کے ساتھ سعودی عرب نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ اپنے آنے والے لونز بھی ری رول کر دیں گے۔ تو پاکستان کی فنڈنگ ریکوائرمنٹ بھی پوری ہو گئی ہے۔ دو چیزیں ہم نے کی تھی جو IMF چاہ رہا تھا کہ جس کے اندر ہم ایک کلیئرٹی لا دیں، اور جب آپ کو یاد ہے کہ جب ہم نے امپورٹ کی، خاص طور پر نان اسینشل چیزوں کی امپورٹ پہ بین لگایا تھا، تو اس وقت ہم نے کہا تھا کہ یہ 2 مہینے کے لیے ہے۔ اب 2 مہینے سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے اور امپورٹ بھی ہمارے کنٹرول میں ہے۔ تو IMF بھی یہ چاہتا تھا، اور 3 مہینے کے بعد WTO کو بھی یہ کہنا پڑتا ہے، اور ان سب کی بھی آپس میں تعلق ہوتا ہے، IMF WTO FATF وغیرہ کا۔ تو IMF بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم بورڈ کی میٹنگ سے پہلے بلکہ اس سے پہلے یہ بین ہٹا لیں۔ اب اس میں کچھ ہم نے تاخیر کی، کیونکہ ہم بڑے عرصے تک سوچ رہے تھے۔ میاں شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان بالکل اس میں نہیں تھے، اس موڈ میں، کہ اس سوچ میں نہیں تھے کہ وہ ہم آسائش کی چیزوں کو، نان اسینشل چیزوں کو، یا خاص طور پر بالخصوص لگژری آئٹمز کو پاکستان میں آنے کی اجازت دیں۔ اور یہ بات درست ہے۔ میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ 23 کروڑ لوگوں کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے اناج مہیا کریں۔ ہم سب اپنے پیسوں سے خریدتے ہیں، لیکن حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اگر یہاں پر گندم کی شارٹیج ہے تو گندم امپورٹ کریں، اور ہم 10 لاکھ ٹن سے زیادہ گندم امپورٹ کر چکے ہیں۔ کھاد کی شارٹیج ہے تو ہم 5 لاکھ ٹن کھاد امپورٹ، 2 لاکھ ٹن کھاد امپورٹ کر رہے ہیں۔ دیگر کاٹن کی شارٹیج ہے تو کاٹن امپورٹ ہوتی ہے، اور دیگر اناج، آٹے، دالیں، چنے وغیرہ امپورٹ کرتے ہیں۔ ایڈیبل آئل امپورٹ کرتے ہیں۔ جب ایڈیبل آئل کی شارٹیج ہوئی تھی تو خود شہباز شریف صاحب نے انڈونیشیا کے صدر کو بھی فون کیا تھا، اور ایک وزیر کو بھی بھیجا تھا، جناب مرتضیٰ محمود صاحب کو، ہمارے انڈسٹریز کے وزیر کو، کہ آپ جائیں اور انڈونیشیا سے پھر تیل کی، گھی کی فراہمی کو یقینی بنائیں۔ اور اس کے نتیجے میں پھر تیل کی فراہمی اور گھی کی فراہمی بھی ہوئی، اور پھر اللہ کی مہربانی سے کچھ قیمتیں بھی کم آئیں۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جب ہمارے پاس اگر لمیٹڈ ڈالرز ہوں، اور ہماری ذمہ داری، اولین ذمہ داری لوگوں کے پاس یہ 23 کروڑ لوگوں کی جانوں کو، 23 کروڑ لوگوں کو روٹی دینا ہے، تو پھر ہماری چوائس بڑی آسان ہو جاتی ہے کہ ہم ان پیسوں سے گاڑی منگوائیں یا ان پیسے سے آٹا منگوائیں، ان ڈالر سے آٹا منگوائیں، جو گندم منگوائیں، یا ان پیسوں سے گاڑی منگوائیں۔ ہماری چوائس بڑی آسان ہو جاتی ہے کہ ہم ان پیسوں سے موبائل فون منگوائیں یا ان پیسوں سے دالیں منگوائیں۔ ہماری چوائسز بڑی آسان ہو جاتی ہیں کہ ہم ان پیسوں سے خوردنی تیل منگوائیں، کھانے پینے کا تیل منگوائیں، گھی منگوائیں، یا ہوم اپلائنسز منگوائیں، مائکرو ویو منگوائیں، یا ایئر کنڈیشنرز منگوائیں۔ تو لہٰذا ہم نے ان چیزوں کے اوپر بین لگایا تھا۔ اب چونکہ ایک یہ ریکوائرمنٹ ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی کہ یہ بین نہیں ہونے چاہیے، تو ہم بین ہٹا رہے ہیں، تمام چیزوں کے اوپر سے بین ہٹا رہے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ جس قسم کی میں ڈیوٹیز اور RDs لگانے اس پہ جا رہا ہوں، یہ پاکستان میں فنش گڈس کی حیثیت سے نہیں آ سکیں گے۔ ہماری کوشش ہوگی کم از کم کہ جتنی ڈیوٹیز ہیں اس کو 3 گنا اس کے اوپر RDs لگا دیں۔ جتنی پرمیشبل RDs ہیں میکسیمم RDs لگائیں گے، اور جہاں پرمیشبل RDs کم ہیں وہاں پہ زیادہ RDs لگائیں گے۔ 400% سے لے کر 600% تک RDs لگا دیں گے، یا اس سے بھی زیادہ لگا دیں گے، تاکہ کوئی بھی یہ جو بڑی بڑی مرسیڈیز گاڑیاں آتی ہیں یا دیگر گاڑیاں آتی ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیوٹیز لگا دیں گے، کیونکہ اس وقت میرے پاس وہ ڈالرز نہیں ہیں جو میں مرسیڈیز میں خرچ کر سکوں۔ مجھے اپنے وسائل کے اندر رہنا ہے، جو میں نے پہلے آپ سے بات کی تھی، اور میرے جو محدود وسائل ہیں اس سے میں پہلے آٹے کو، گندم کو، کپاس کو، خوردنی تیل کو ترجیح دیتا ہوں، نہ کہ میں آئی فونز کو یا گاڑیوں کو۔ تو جو ہم بینز ہٹا رہے ہیں وہ ہٹائیں گے، لیکن اس کے اوپر ہم پروہیبیٹو ڈیوٹی لگا دیں گے، RD کی شکل میں، کسٹم ڈیوٹیز کی شکل میں، سیلز ٹیکس کی شکل میں، تاکہ اس کا کوئی وافر امپورٹ یہاں پہ نہیں ہو جائے۔ CBU کی بات کر رہا ہوں، CBU کی بات کر رہا ہوں۔ CBU فلی بلٹ اپ کارز، فلی بلٹ اپ موبائل فونز، فلی بلٹ اپ الیکٹرانک اپلائنسز۔ اس کے علاوہ جو دیگر چیزیں آتی ہیں، جو امپورٹڈ گوشت آتا ہے، ویگیو میٹ جو ادھر آتا ہے، جو امپورٹڈ سیمن آتی ہے، مہنگی مچھلی آتی ہے، ڈوور سول آتی ہے یہاں پہ،
جو دیگر امپورٹڈ چیزیں آتی ہیں، امپورٹڈ جوتے، امپورٹڈ پرس، امپورٹڈ یہ جو چیزیں آتی ہیں نان اسینشل چیزیں یا لگژری آئٹمس کہتے ہیں، اس کے اوپر پھر ہم اتنی ڈیوٹی لگا دیں گے کہ وہ پروہیبیٹیولی تقریباً ہو جائیں، تو اس کی زیادہ امپورٹ نہ ہو. لیکن پھر بھی اگر تھوڑی سی کوئی امپورٹ کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی 30-40 کروڑ روپے کی گاڑی لینا چاہتا ہے، 6 کروڑ روپے کی گاڑی کو 30 کروڑ میں لانا چاہ رہا ہے تو پھر لے آئے. لیکن اس قسم کا ہم ڈیوٹی لگا دیں گے. تو ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم امپورٹڈ آئٹمز، اسینشل آئٹم سوری نان اسینشل آئٹمز کو یا لگژری آئٹمز کو کھول دیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم IMF سے کمپلائی بھی کر لیں، انٹرنیشنل اپنے معاہدوں سے کمپلائی بھی کر لیں، WTO سے بھی کمپلائی کر لیں، لیکن اس وقت ہم اس کے اوپر ڈیوٹیز اتنی ڈال دیں گے اگر کوئی لانا چاہتا ہے پھر بھی تو ہم کو ڈیوٹی بھی مل جائے، اور لیکن زیادہ چیزیں نہیں آئیں گی. اور ساتھ ساتھ جو گرین چینل میں اسمگلنگ بھی کے تھرو اسمگلنگ بھی ہو رہی ہے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہم نے بین رکھا ہوا ہے 3 مہینے سے، لیکن آج بھی ریسٹورنٹس میں آپ جائیں اسلام آباد، کراچی، لاہور میں، تو آپ کو مچھلی مل جاتی ہے، سیمن ملتی ہے. آج بھی آپ ریسٹورنٹس میں جائیں آپ کو سوشی مل رہی ہوتی ہے، آپ کو ویگیو میٹ مل رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں سے تو آ رہا ہے، 4 مہینے پرانا تو نہیں ہے، تو اس کو ریگولرائز بھی کر لیں گے اور اس کے اوپر ڈیوٹیز بھی ڈال دیں گے. تو ایک تو یہ پہلی بات تھی. دوسری جو بات تھی، کیا بات ہے میں دوسری جو بات تھی وہ نہیں، پیٹرول پہ ہم ایک دم کمپلائی ہیں. دوسری جو بات تھی وہ بجلی کے نرخوں کی نہیں، بجلی کے نرخوں کی بات تھی. وہ بھی جو مسئلے تھے وہ ہم نے کمپلائی کر لیے ہیں کہ جو ہم سبسڈیز دیں گے وہ ہم فنڈنگ کر رہے ہیں، نان فنڈڈ سبسڈیز نہیں دیں گے. تو بجٹ ڈیفیسٹ کا جو ٹارگٹ ہے 153 ارب روپے کا جو پرائمری سرپلس ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ کھڑے رہیں گے. اور جو تیسری بات تھی وہ ہے یہ ریٹیل ٹیکس کی بات. ریٹیل ٹیکس کی بات آپ جیسا کہ جانتے ہیں، اور آپ میں سے کچھ چند لوگوں نے اس کے بارے میں آرٹیکلز بھی لکھے ہیں کہ ریٹیل کے اوپر جو ہم نے ٹیکس لگایا تھا، ہمارا تخمینہ تھا کہ اس سے 42 ارب روپیہ ہم حاصل کر سکیں گے. میں نے کئی مرتبہ کہا ہے، ایک مرتبہ پھر کہہ دیتا ہوں کہ اس کے اندر لگانے میں کچھ میری غلطی ہو گئی تھی کہ وہ دکانیں جو کہ ایک دم چھوٹی تھیں، جن کا 1000-2000 کا بل بھی آتا تھا، اس کے اوپر بھی ہم نے پیسے لگا دیے تھے. تو وہ ہم اس کو ہم کو واپس لینا پڑا. اس کے ساتھ ساتھ 3000 کی جگہ 6000 روپے بھی لگ گیا اور یہ ایک سلپ اپ ہو گیا، تو وہ ہم نے واپس لے لیا. لیکن وہ 6 ارب روپیہ پچھلے سال 5.25 ارب روپیہ ٹیکس لیا تھا. ہم 42 کا ہدف لے کے چلے تھے، لیکن وہ نہیں پورا کر سکیں گے. پہلے 3 مہینے جو ہے وہ ہم کچھ پریپریشن کر رہے ہیں، لیکن ہمارا جو ریوائزڈ ہدف ہے وہ 27 ارب روپے کا ہے. تو 27 ارب روپے کا ہمارا ہدف ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم ہدف پورا کریں گے. تو ہم ایک آرڈیننس لے کے آئیں گے جس کے تحت ریٹیل کے اوپر سے فکس ٹیکس ہٹا دیا جائے گا، مگر ساتھ ہی ساتھ جو ویریبل ٹیکس تھا 5% اور 7.5%، 5% سیلز ٹیکس تھا، 7.5% سیلز انکم ٹیکس تھا، وہ رہے گا. اور وہ ابھی بھی اگلے 3 مہینے تک ہر دکاندار کے لیے رہے گا. اور بعد میں صرف 1 سے لے کے 50 یونٹ والوں تک یہ رہے گا. اور 50 یونٹ کے اوپر کے بعد یہ جو ہے یہ بتدریج بڑھتا رہے گا، اور 5 سے پھر 7.5 ہوگا، 10 ہوگا. اور جب آپ 1000 یونٹ کوئی اگر لیتا ہے تو اس کا میرے خیال سے 12 اور 12.5% اور 20% ہو جائے گا سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس. یہ 1 اکتوبر سے ہوگا. جب 1 اکتوبر سے لے کر ابھی سے لے کر 30 ستمبر تک جو ہے وہ ہوگا، وہ 5% اور 7.5% ہوگا. تو ہم اس سے سمجھتے ہیں کہ 27 ارب روپیہ انشاءاللہ تعالی ہم جمع کر لیں گے. یہ دوسری ہماری تیسرے ہماری چیز تھی. جو دوسری میں پہلی والی بات کی میں نے IMF سے کمپلائی کرنے کے لیے بین ہٹائیں گے. دوسرا کہ کوئی بھی انفنڈڈ سبسڈی نہیں ہوگی. اور تیسری یہ کہ ہم ریٹیل کے اوپر سے یہ ٹیکس ہٹا رہے ہیں، 42 ارب روپے کا ٹیکس ہٹا رہے ہیں اور 27 ارب روپے کا ٹیکس اس کی جگہ لا رہے ہیں. جو گیپ ہو جاتا ہے 15 بلین کا، اس کو فل کرنے کے لیے ہم نے 15 سے زیادہ ارب روپوں کا ٹیکس لگایا ہے. ہم نے 18 ارب روپے کا FBR نے یا میں نے تجویز کیا تھا وزیر اعظم پاکستان کو، انہوں نے اس کو فرمایا ہے کہ ڈبل کر دیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم 36 ارب روپے مزید ٹیکس لگا رہے ہیں تمباکو کے اوپر اور سگریٹوں کے اوپر. تو جس کے تحت سگریٹ کے اوپر جو اس وقت 1850 روپے لیتے ہیں 1000 سگریٹوں کے اوپر چھوٹے پیکٹ پہ،
اس کو اب لیا کریں گے 2050 روپے، اور جو 5900 روپے لیتے ہیں بڑی سگریٹوں کے اوپر، ٹیئر 1 سگریٹ کے اوپر، اس کو اب 6500 روپے لیا کریں گے۔ اور تمباکو کا جو ٹیکس ہے جو 10 روپے تھا اس کو بڑھا کے 380 روپے کر رہے ہیں۔ یہ تمباکو کے اوپر وہ گرین لیف سیس ہے، اور یہ دونوں تو جو آپ کے ایکسائز ٹیکس ہیں پر کے جی۔ یہ میں بات کر لیتا ہوں، میں پوری بات کر لیتا ہوں۔ یہ جو پہلے دو ٹیکس میں نے آپ کو بتایا تھے 6900 سے بڑھا کے 6500 جو لے کے جا رہے ہیں، وہ ٹیئر 1 کی 1000 سگریٹوں کے اوپر ہے، جیسے گولڈ لیف کی ڈبی ہوتی ہے۔ جو دوسرا ٹیکس ہے جس کو 1850 سے بڑھا کر 2050 کر رہے ہیں، وہ ٹیئر 2 کی سگریٹ کے اوپر ہے، جو 1000 سگریٹوں کے اوپر، جیسے کہ کیپسن کی ڈبی ہوتی ہے۔ یہ میں اس لیے نام لے رہا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ پاپولر سگریٹس ہیں اپنے اپنے ٹیئر کے اندر۔ اور جو گرین لیف ٹبیکو ہے اس کے اوپر جو سیس لگے گا وہ 10 روپے ٹیکس تھا۔ یہ میں آپ کو یاد دلاتا رہوں کہ یہ 10 روپے سے بڑھ کے 300 روپے کر دیا گیا تھا۔ 300 روپے کر دیا گیا تھا پچھلی حکومت میں۔ پھر ان کو خیال کچھ آیا کہ شاید تمباکو پر ٹیکس نہیں لگانا چاہیے، تو واپس وہ کم ہو کے 10 پہ آ گئے تھے۔ آج ہم اس کو اللہ کی مہربانی سے 300 سے بڑھا کر 10 روپے سے بڑھا کر 380 کر رہے ہیں۔ یہ ایڈجسٹیبل ٹیکس ہے، جب آدمی ایکسائز دے دے گا تو وہ دے دے گا۔ جو کمپنیز جو سیلز ٹیکس نہیں دے رہی تھی اور ٹریک اینڈ ٹریس میں نہیں تھا، وہ ان کا ہم نے اسٹے آرڈر ہٹوا لیا ہے، لیکن ابھی پھر میں نے سنا ہے کہ ان کو ایک آرڈر ملا اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ بغیر ٹریک اینڈ ٹریس کے وہ ایکسائز دے کے انڈر سپرویژن نکالیں گے۔ اس کے اندر ہم نے سپرویژن کی ہے، اور 4 کمپنیوں نے ٹریک اینڈ ٹریس کا وہ خرید لیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اگلے چند دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی ہم بہتر وہ کر لیں گے، بہتر مانیٹرنگ کر لیں گے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں سے بڑی لیکیج ہے۔ ہمارا جو آپ لوگوں نے کئی چیزیں لکھی ہوئی تھیں، بہت ساری چیزیں کہ یہ بھی ہونے لگا ہے، وہ بھی ہونے لگا ہے، ہم نے بہت ساری چیزوں کو اس وقت مؤخر کر دیا ہے، کیونکہ ابھی IMF کی وجہ سے یہ جو چیزیں کر رہے ہیں تو سمپلیفائی کر دیا ہے۔ 2 چیزیں کہ میں ادھر ذکر کر دیتا ہوں کہ ایک سبسڈی کے اوپر بھی FBR ٹیکس لگاتا تھا بجلی کی، تو وہ ایک IMF کا ایک پروگرام ہے، ورلڈ بینک کا ایک پروگرام ہے رائز، اس کی ریکوائرمنٹ تھی تو وہ ہٹا دیا تھا۔ سیلز ٹیکس کی بھی اسی طرح ایک پروگرام ہے، تو وہ بھی اس بجٹ میں، اس آرڈیننس میں ہٹا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ساتھ ساتھ یہ ایک سیلز ٹیکس معاف نہیں کیا گیا تھا پیٹر انجنز کے اوپر، وہ جو ڈیزل کے 1 اسٹروک کے انجن ہوتے ہیں 1 سلنڈر کے ٹیوب ویلز کے لیے، تو اس کے اوپر بھی ہم نے سیلز ٹیکس ہٹا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ طارق چیمہ صاحب میرے بھائی ایگریکلچر منسٹر، فوڈ سیکیورٹی کے وزیر نے مجھے کہا ہے کہ کچھ ایگریکلچر امپورٹڈ امپلیمنٹس کے اوپر اب بھی سیلز ٹیکس ہے، تو میں اس کو بھی دیکھ لوں گا اور ایڈریس کر لوں گا، لیکن وہ بڑی مائنر سی چیزیں ہیں، ان کا کوئی امپیکٹ، فسکل امپیکٹ جو ہے وہ بہت ہوگا۔ میں 2 منٹ کے جی سبسڈی والا ٹیکس جی ہوتا یہ ہے کہ بجلی مثال کے طور پر ہم جو چھوٹا کنزیومر ہوتا ہے اس کو 9 روپے میں دیتے ہیں، لیکن اوگرا کا ریٹ جو ہوتا ہے لیس سے وہ 22 روپے ہے، تو FBR کہتا تھا کہ 9 اور 22 کے ڈفرنس کا جو ہے آپ 22 روپے کے اوپر سیلز ٹیکس دیں، جبکہ بجلی تو اس کو 9 روپے کی بیچ رہے تھے۔ تو ہم نے کہا نہیں، جتنے کے پیسے کے بک رہا ہے اس کے اوپر سب ٹیکس لگے گا، سبسڈی کے اماؤنٹ پہ نہیں لگے گا۔ کہ مطلب وفاقی حکومت جو ہے وہ تو 13 روپے بجلی سستی دے اور پھر 13 روپے اپنے آپ کو ٹیکس دے، وہ اس کو ہم نے ختم کیا ہے۔ بجلی کا کر چکے تھے، اب گیس کا بھی ختم کر رہے ہیں۔ اور ایگریکلچر امپلیمنٹس میں خاص طور پہ جو ایگریکلچر کی ٹاسک فورس ہے، اور اس پہ طارق چیمہ صاحب بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وزیر اعظم صاحب نے بہت انٹرسٹ لیا ہے، طارق چیمہ صاحب نے بھی بہت کام کیا ہے اس پہ وہ ہارویسٹرز وغیرہ جو ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے 15% ویٹ کی ہارویسٹنگ کے ٹائم پہ بچ جاتا ہے، یعنی پرانے ہارویسٹروں سے ضائع ہو جاتا ہے، تو وہ بھی کر لیں گے۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی اپڈیٹ کرتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اب تک جو ہے وہ پچھلے سال کے مقابلے میں ایکسپورٹس جو ہیں وہ زیادہ ہیں، 7-8%۔ اب تک جو ہے وہ پچھلے سال کے مقابلے میں امپورٹ جو ہے وہ میرے خیال سے 18-19% کم ہیں۔
اور اب تک جو ہے وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے اگست کے 16 تک وہ پچھلے سال کے مقابلے میں کوئی میرے 30% کم ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ چیزیں اچھی ہو رہی ہیں. اور اسٹیٹ بینک میں جو پیسے آئے ہیں باہر سے اور جو پیسے گئے ہیں اس کے اندر, اسٹیٹ بینک نہیں, بینکنگ سیکٹر کے اندر جو سسٹم میں جو پیسے آئے ہیں اور پیسے گئے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ تقریباً $600-650 ملین ہم کو زیادہ وصول ہوئے ہیں. اور اسی کی وجہ سے روپیہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ پریشر ختم ہو گیا ہے. کبھی کبھی 4 آنے 8 آنے, آج بھی شاید 8 پیسے اوپر گیا ہے, کبھی کبھی اوپر نیچے ہوتا ہے, کچھ بریدر تو لیا جاتا ہے دنیا کے اندر, پروفٹ ٹیکنگ ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ روپے کا ہے انشاءاللہ تعالیٰ, میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ کنٹینیو رہے گا. اور جو یہ ہم نے پالیسی کری ہے کہ ہم اپنے وسائل کے جتنے بھی محدود وسائل ہیں اپنے وسائل میں رہیں گے, دونوں چیزوں میں, بجٹ کے اندر بھی اپنے وسائل میں موجود رہیں گے اور کرنٹ اکاؤنٹ میں بھی اپنے وسائل میں موجود رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, وہ ہم پورا کرتے رہیں گے. بہت شکریہ. سر پہلا سوال یہ ہے کہ مہتاب اگر صاحب جو ایکسٹرنل فائنینسنگ کا گیپ ہے, یہ جو آپ نے بتایا کہ $4 بلین جو ہے 6.5 ایکچولی جو ہے ہوتے ہیں, ان کی ذرا تھوڑی سی ڈیٹیلس بتا دیں اور یہ بتائیں کہ کہاں سے کتنے پیسے ہیں. یہ 6.5 سب نہیں آ رہے, مطلب دیکھیں آئی ایم ایف کا یہ آئی ایم ایف کی پروجیکشن تھی کہ شاید 10 بلین سال کے شروع میں ہوں گے جولائی میں, اور ختم کریں گے تو وہ 16.5 پہ ختم کرنی تھی. تو یہ چاہ رہے تھے کہ 6.5 بلین آپ کے بڑھ جائیں. لیکن جب یہ 6.5 بڑھانے کے لیے 2.5 تو بڑھ رہے تھے خود سے, آئی ایم ایف کے حساب سے 10 سے ہم 12.5 پہ پہنچ جاتے, لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ 12.5 مناسب نہیں ہے, ہم بھی یہ بات سمجھتے ہیں کہ 16 پہ جاؤ. تو 4 بلین ہمیں لینے پڑ رہے ہیں. 4 بلین کے اندر 1 بلین کا اناؤنسمنٹ تو ہو چکا ہے کہ UAE نے کہہ دیا ہے کہ وہ انویسٹمنٹ کرے گا. باقی 3 بلین جو ہے اس میں کہیں ادھر ادھر سے خبریں آ گئی ہیں, لیکن کیونکہ وہ ممالک جو ہیں انہوں نے ابھی تک اناؤنس نہیں کیا ہے, اور میری بات بھی ہوئی ہے ایک سعودی فائنانس منسٹر سے, جب وہ اناؤنس کریں گے تو وہ بات ہوگی. لیکن ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف نے یہ بورڈ میٹنگ اسکیجول کر دی ہے, اس آپ جانتے ہیں, اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کو ایشورنسز مل گئی ہیں ان ممالک سے کہ 4 بلین جو ہیں وہ آ گئے ہیں. جی آپ کوریا کا ذکر کر رہے تھے, کوریا سے بھی ملیں گے, وہ کیا تھا؟ ایک پریس کانفرنس میں آپ نے کہا تھا کوریا سے بھی ان کا سے لیں گے, کوریا ایک ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا کوئی لون ہے جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک دے گی تو $100 ملین جو ہیں وہ کوریا بھی اس کو میچ کرے گی. ایک تو یہ ہے. دوسرا, کورین کمپنیز نے, میرے خیال سے کورین گورنمنٹ نے کوئی $1 بلین تک کا لون رکھا ہوا ہے, جس کے اندر اسٹریٹ کریڈٹس ہیں اور کچھ جو ہیں وہ پروگرام لونز ہیں. تو وہ EAD کے تھرو بات ہوگی. لیکن یہ بات درست ہے آپ کی کہ $1 بلین تک رکھا ہوا ہے, لیکن $100 ملین کی جو میں بات کر رہا تھا وہ بات کر رہا تھا جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ میچنگ میں آ رہا ہے. جی ایک منٹ سے, یہ بتا دیں کہ آپ نے یہ جو لگژری آئٹم پر ٹیکس لگایا ہے اس کا امپیکٹ کتنا ہے, ٹوٹل کتنا والیوم ہے. دوسرا سر یہ کہ LOI میں آپ نے IMF کو یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ جو بین ختم کیا جائے گا وہ جنوری 2023 تک ختم کیا جائے گا. IMF کی یہ کیونکہ شرط تھی کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو کم کیا جائے. اب جب کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ سر ختم نہیں ہو رہا, آپ نے اس سے پہلے ہی بین ہٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے. تیسرا ایک اور چھوٹا سا, انڈسٹری کو سر بڑی مشکلات کا سامنا ہے مشینری امپورٹ کرنے کے لیے, LCs ریکوری اس کے لیے کیا؟ جی تینوں یہ دیکھیں, آئی ایم ایف ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ بین ہٹا دو اور ہم کو ابھی سے بتا دو, ٹھیک ہے, تو اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں, بین ہٹا رہے ہیں, ان کے کہنے پہ ہٹا رہے ہیں. وہ کوئی اور وجوہات نہیں ہے. میں آپ چاہیں تو میں آپ کو دکھا دوں گا بعد میں کہ کیا ہمارے میسیجز ایکسچینج ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جو میں نے آپ سے گزارش کری کہ جس قسم کے ہم RDs لگائیں گے, مجھے بہت مشکل لگتا ہے کہ بہت زیادہ امپورٹ ہو سکیں گی, مطلب یہ چیزیں, ٹھیک ہے. اچھا امپیکٹ سیریسلی اس قسم کی RD اگر آپ نے ریونیو میکسیمائز کرنا ہے نا تو 50% RDs لگانی چاہیے, ایک مثال ہے. لیکن اگر آپ جب 500% RD لگاتے ہیں تو آپ کو ریونیو نہیں چاہیے ہوتا ہے, آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہ. تو میرا نہیں خیال ہے کہ بہت زیادہ امپیکٹ ہوگا. تھوڑا بہت امپیکٹ 5 سے لے کے $14 بلین روپے تک کا سارا سال میں ڈیوٹی ہوگی ہماری, میرے خیال سے اس دوران رہے گی. جی میں آتا ہوں. اور انڈسٹریل مشینری میں بالکل مشکل ہو رہی ہے. یہ دونوں حضرات جو میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کل بھی یہ لوگ میٹنگ کر رہے ہیں. 3 دن سے اسٹیٹ بینک, کامرس, انڈسٹریز اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ FBR وہ میٹنگ کر رہے ہیں. کل صبح میں اس کی ایک میٹنگ لوں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک لائحہ عمل کر دیں گے. یہ میں پھر سے رپیٹ کر دوں کہ جو صنعت کار ایکسپورٹ کے صنعت کار ہیں اور ایکسپورٹ کے لیے اپنی مشینری منگوا رہے ہیں ان کے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی,
کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی. جو صنعت کار ایکسپورٹر نہیں بھی ہوں لیکن وہ اسپیئر پارٹس منگوا رہے ہیں تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ چھوٹے موٹے پیسوں کے اسپیئر پارٹس آنے دیں گے. لیکن جو صنعت کار لوکل مال بیچنے کے لیے اپنے مشین منگوا رہے ہیں اس کے اوپر کچھ عرصے تک ہم تھوڑا سا ڈیلے کریں گے. لاسٹ ٹائم آپ سے اجازت نہیں تھی سما ٹی وی. جی شکیل صاحب سر دو کوشچن ہے. ایک تو آٹو موبائل سیکٹر کے اندر پرائسز کچھ نیچے آئی ہے جی. ان کو یہ ایشو ایل سیز کا پیش آ رہا ہے تو اس سے یہ بتا نہیں کہ ایکسچینج ریٹ میں جو امپیکٹ آیا پازیٹیو اس کا جو پرائسز سے افیکٹ آنا چاہیے وہ اس کا نیگیٹو امپیکٹ آ جائے گا اگر ہم نے باقی سے بھی اتنا کی کیونکہ ان کی ڈیمانڈ ہے کہ ایل سیز اوپن کرنے میں ان کو آسانی فراہم کیا. دوسرا آپ کے ساتھ کل میٹنگ ہوئی تھی سعودی ڈیلیگیشن کی تو ٹیلی کام سیکٹر میں کوئی سعودی انویسٹمنٹ آ رہی ہے جی. ڈیٹیل بتائیں. جی دیکھیں گاڑی والوں کے لیے موبائل فون والوں کے لیے اور اب ہوم اپلائنس والوں کے لیے انہوں نے اسٹیٹ بینک نے ایک جو اسٹیٹ بینک منسٹر آف انڈسٹریز اور منسٹری آف کامرس نے مل کے ایک جو لائے عمل طے کیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو ہم جتنا آپ ہسٹورک کرتے ہیں اس کا آدھا کرنے دیں گے کیونکہ ہمارے پاس سچ مچ ہے کہ تھوڑا سا ریشن کر رہے ہیں تو آدھا ان کو کرنے دیں گے. اس سے زیادہ اس وقت بڑھنے کی امکان نہیں ہے لیکن میں نے آپ سب سے یہ گزارش کی ہے بارہا کہ سپٹمبر تک کا مجھے ٹائم دے دیں. 2 مہینے ذرا سا لیٹ می گیٹ مائی ہیڈ ابو دا واٹر. ایک آدھ پیسے آ جائیں ایک دو جگہ سے سب چیزیں ہو جائیں گی. اب اللہ کی مہربانی سے روپیہ بھی واپس آ رہا ہے تو پھر امپورٹ کھول دیں گے. اب امپورٹ تو پاکستان 75 سال سے اللہ کی مہربانی سے کر رہا ہے تو وہ کرنے دیں گے. دوسرا شکیل بھائی دوسرا کیا ہاں سعودی یہ میں آ رہا ہوں بھائی آپ کے پاس آ رہا ہوں. سعودی کل سعودی ایک گروپ آیا تھا طوال گروپ آیا تھا. انہوں نے ایک کمپنی یہاں پہ خریدی ہے چھوٹی جس کے پاس کوئی 70-80 ٹاورز ہیں اور ان کا ایک در بہت زیادہ انویسٹمنٹ کرنے کا دل ہے پاکستان میں کہ وہ اور ٹاورز کے اندر وہ موبائل فون کے ٹاورز میں انویسٹ کریں گے. میں نے سنا ہے ساتھ کہ ایک ساؤتھ افریقن کمپنی جو ہے وہ بھی انویسٹ کر رہی ہے پاکستان کے اندر موبائل فون کے ٹاورز پہ. تو یہ خوشائن بات ہے پاکستان کے لیے کہ ساؤتھ افریقہ کی کمپنی بھی پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہے. اور سعودی جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو